65 पे आ गए, 66 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सूरह बकरा आयत नंबर 166, 166, सफ़ा नंबर 115, नया एडिशन वाला। बिस्मिल्लाह। रब पिछली जो आयत चल रही थी, कहते उनमें जिक्र हुआ कि मुशरिक आखिरत के सख्त अज़ाब में मुब्तला होंगे। ये तो पहले बयान हुआ। आगे बताते हैं कि इसके साथ जो उनको सख्त हसरत पेश आएगी वो उनके अज़ाब में मज़ीद इजाफा करेगी। यानी एक होता है ना, मुसीबत और परेशानी में आदमी मुब्तला होता है तो उम्मीद होती है कि इससे निकल जाऊंगा, लेकिन उम्मीद भी नहीं, निकल ही नहीं सकते। वो हसरत उनके गम में और इजाफा करेगी। तो शाह फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तबर्रअल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअवुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ाल الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار। इज़ तबर्रअ, जबकि बराअत जाहिर करेंगे, अल्लज़ीना इत्तबअू, वो जो पैरवी किए गए थे, यानी बुत वगैरह, या जिस तरह बाज़ मुशरिकीन कहते थे हम तो फरिश्तों की इबादत करते हैं, फरिश्तों को माफ़ौक़ल अस्बाब पुकारते हैं, तो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी सूरज चाँद सितारे जिनकी इबादत करते हैं या बुत। तो जब बरात ज़ाहिर करेंगे अल्लज़ीना इत्तबअू, वो जो पैरवी किए गए थे, यानी जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना इत्तबअू, उन लोगों से, उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और अबुल अज़ाब, और देखेंगे अज़ाब को, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और मुनक़ते हो जाएंगे उनके सब ताल्लुकात, सब असबाब। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, और कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, जिन्होंने इत्तिबा की थी, पीछे चले थे, लौ अन्न लना कर्रतन, लौ काश, अन्न लना कर्रतन, हमारे लिए दुनिया की तरफ एक मरतबा, मतलब एक चांस, सिंगल चांस, कर्रतन मर्रतन एक दफा को कहते हैं, लौ अन्न लना कर्रतन, हमारे लिए दुनिया की तरफ एक मरतबा लौट जाना होता, काश होता हमारे लिए दुनिया की तरफ एक मरतबा लौट जाना। फनतबर्रा मिनहुम, फिर हम भी बरात जाहिर करते उनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा उन्होंने बरात की हमसे। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु, इसी तरह पर दिखाएगा अल्लाह उनको, कज़ालिका इसी तरह, यूरी दिखाएगा, हम उनको, अल्लाहु अल्लाह, तो इसी तरह पर दिखाएगा उनको अल्लाह, अअमालहुम उनके काम, हसरातिन अलैहिम हसरतें बनाकर उन पर यह हसरत बनेगी, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और नहीं वो निकलने वाले, मिनन नार आग से। तफसीर, अज़ाब की वो सख्ती उस वक्त शदीद तर मालूम होगी जबकि उन मुशरिकीन में से वो ज़ी असर लोग जिनके कहने पर दूसरे अवाम चलते थे, उन आम लोगों से साफ अलग हो जाएंगे जो उनके कहने पर चले थे। यहाँ पे मुराद जो हज़रत ने बयान की है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि वो जो ज़ी असर लोग हैं, जो मैंने पहले बयान की वो नहीं। अज़ाब की वो सख्ती उस वक्त शदीद तर मालूम होगी जबकि उन मुशरिकीन में से वो ज़ी असर लोग जिनके कहने पर दूसरे अवाम चलते थे, उन आम लोगों से साफ अलग हो जाएंगे जो उनके कहने पर चले थे, और सब खवास व आवाम अज़ाब का मुशाहिदा कर लेंगे, और बाहम उनमें जो ताल्लुकात थे कि एक ताबे था दूसरा मतबू था वगैरह वगैरह, उस वक्त सब मुनक़ते हो जाएंगे। जैसे दुनिया में भी देखा जाता है कि जुर्म में सब शरीक और मुत्तफ़िक होते हैं, लेकिन मुकदमे की तफ्तीश के वक्त सब अलग अलग बचना चाहते हैं कि एक दूसरे की शिनाख्त तक के मुनकिर हो जाते हैं। और जब ये ताबे लोग मतबूईन की ये तोता चश्मी देखेंगे तो बड़े झुंझलाएंगे, और तो कुछ हो न सकेगा मगर झिल्ला कर यूं कहने लगेंगे
کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان کو صاف کڑا سا جواب دے کر الگ ہو جائیں، جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے، اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے سوائے حسرت کے کیا ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیاں اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیاں ان کو ان پر حسرتیں بنا کر دکھائیں گے، اور ان تابعین اور متبوعین سب کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ فائدہ، اس عذاب میں کئی طرح کی شدت ثابت ہوئی۔ اول، دوزخ کا عذاب خود حسی طور پر شدید ہے۔ دوسرے، سربراہوں کے خشک جواب دینے سے اور اس وقت پیروکاروں کو سوائے غیظ و غضب اور تمنائے انتقام کے کچھ بن نہ پڑنے سے، اور سب مشرکین پر حسرت واقع ہونے سے جو کہ روحانی عذاب ہے، ان سے حسی عذاب میں معنوی شدت کا اضافہ ہو جائے گا۔ رب آگے سمجھاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک اور بے حیائی کی باتیں یہ سب شیطان کے طریقے ہیں، اور شیطان تمہارا ہمیشہ کا دشمن ہے، لہذا اس سے بچ کر رہو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، حلالاً طیبا، حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ ہے تمہارا دشمن کھلا، مبین بیان کھول بیان، عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء، وہ تم کو برے کام کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، یأمرکم حضرت نے آخر میں کہا کہ نہیں، بس حکم کرتا ہے، بس حکم کرتا ہے وہ تم کو برے کام کا اور بے حیائی کا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بس حکم کرتا ہے وہ تم کو برے کام کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تفسیر، اے لوگو، اللہ کی توحید کو مانو اور کفر و شرک مت کرو، اور اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اور اپنی طرف سے حلال و حرام مت بناؤ، لہذا جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حلال پاک چیزوں کی نسبت اجازت ہے کہ ان کو کھاؤ، اور ان میں سے کسی حلال چیز کو حرام مت ٹھہراؤ، کیونکہ کفر و شرک اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حرام و حلال کو الٹ اور برعکس کرنا یہ سب شیطانی خیالات ہیں، لہذا تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، فی الواقع وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہ ایسے خیالات سے اور ایسی جہالتوں سے تم کو دائمی نقصان میں گرفتار کر رکھا ہے، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ تم کو انہی باتوں کی تعلیم کرے گا جو کہ شرعاً بری اور گندی ہیں، اور یہ بھی تعلیم کرے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تم واقعی اور مستند علم بھی نہیں رکھتے، مثلا یہی کہ جو شرک اور نافرمانی تم کر رہے ہو خدا تعالیٰ ہی نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ رب آگے بتاتے ہیں کہ شیطان لوگوں کو اپنے باطل طریقے پر پختہ رکھنے کے لیے دلیلیں بھی دلوں میں ڈالتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا ما انزل اللہ، کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو نازل فرمایا اللہ نے، قالو، تو کہتے ہیں،
بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہرگز نہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اس کی پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، اور نہ ولا یہتدون، اور نہ ہدایت رکھتے ہوں. یعنی یہ صرف کہ اوپر سے چلا آتا طریقہ ہے تو اتنی بات کافی نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو طریقہ اوپر سے چلا آتا ہے وہ غلط ہی غلط ہوگا، یہ بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، خوارج کے بارے میں کہا کہ اخذوا الآیات التي نزلت فی الکفار، کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ انہوں نے لی، وجعلوها علی المسلمین، اور مسلمانوں پہ فٹ کر دی. تو تھیں تو وہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں اور ان کو فٹ کیا مسلمانوں پہ، یہ بات غلط ہے. اب کسی کا نام لیے بغیر، آج بھی ایک تو ایسا ہے جو اس طرح کی آیتیں پڑھ کے، مثال کے طور پر یہی آیت ہے، یہ مقلدین کے بارے میں کہی جاتی ہے. بھائی امام حنیفہ نے کہہ دیا بس مان رہے ہو، تو یہ تو وہی ہوگا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. لیکن اس کی کن اور علت جس کو کہتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ وہ آباء و اجداد ہیں جن کو عقل نہیں اور ہدایت پہ نہیں. اگر وہ آباء و اجداد عقل والے ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، تو پھر تو انہیں کے راستے پہ چلنا چاہیے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، نہیں، چھٹے پارے میں غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جنہ، یعنی مومنین کا جو راستہ ہے، ایمان والوں کا جو راستہ ہے، اس کو جو چھوڑ کے چلے گا تو نولہ ما تولی، جدھر کو پھیر رہے ادھر کو ہم پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں پہنچائیں گے. تو یعنی ایک ہے وہ اکابرین آباء و اجداد جو ہدایت یافتہ اور عقل کے پورے ہیں، عقل کے کامل مجتہد، عقل کامل والا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس ساتھ یہ مطلب اشارہ کر دیا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، تو یہ اگر ایسے آباء و اجداد ہوتے جو ہدایت یافتہ ہوتے یا عقل والے ہوتے پھر تو کوئی بات نہیں تھی. لیکن اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادے نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ ہدایت رکھتے ہوں، تب بھی یہی دلیل بنا کے چلیں گے، تو یہ غلط ہے. جب باپ دادوں میں نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو، اگر وہ ہدایت والے ہیں اور عقل والے ہیں تو پھر تو الطریقۃ المسلوکہ اس کو کہتے ہیں، یہ ایسا راستہ، پامال راستہ جس پہ چلا ہی جاتا ہے، اس پہ ضرور چلنا چاہیے. اور جو ہمارے مذاہب اربعہ کے چاروں طریقے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں اسی دائرے کے اندر آتے ہیں کہ جن ائمہ مجتہدین نے ان کو مرتب کیا، مدون کیا. مدون مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک بات زبانی چل رہی تھی اس کو لکھ دیا، لکھ کے جمع کر دیا. تو جنہوں نے مدون کیا تو وہ سارے عقل کے کامل اور ہدایت یافتہ لوگ تھے اور مجتہدین تھے. یعنی مجتہد کا لفظ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو بس آخری بات ہو جاتی ہے. امتی کے لیے صحابی تو صحابی ہے، وہ کوئی آدمی یعنی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا صحبت کے، لیکن اس کے بعد اگر کسی کی تعدیل کا اور بلند پایا عالم ہونے کا کوئی لفظ بولا جا سکتا ہے تو وہ مجتہد ہے. اسی لیے کہا کہ ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ ایک ہے قصہ ہے، اس میں کہا کہ فلاں کے مقابلے میں یہ ہے، یہ ان سے زیادہ فقیہ اور مجتہد، فلاں کے مقابلے میں یہ ہے، یہ ان سے زیادہ فقیہ اور مجتہد. باقی رہ گئی بات، وہاں پہ عبداللہ بن عمر ہیں اور یہاں مقابلے میں سند میں آ رہے ہیں ابراہیم نخعی سے اوپر آ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود. کہتے اگر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں کہہ دیتا، آگے کہا نہیں کہ ابراہیم نخعی مجتہد ہیں اور وہ فقہ میں اور اجتہاد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی اب یہ لفظ ہم تو نہیں بولتے لیکن اتنا پایا ہے ان کا. تو فقہ اور اجتہاد کا وہ مقام ہے کہ جس میں
باقی امتی بعض ایسے گزرے ہیں جو صحابہ سے فقہ اور اجتہاد میں بڑھ گئے. سیر علام نبلا وغیرہ میں لکھا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کون تھے، مجھے نام تھوڑا سا شک میں ہے، کہ وہ بیٹھے تھے مسجد میں، ایک صاحب آئے، آ کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا میرے ذہن میں تو نہیں ہے. اچھا اس طرح کرو فلاں، یہ ابراہیم نخعی یا حماد کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، وہ مجھے بھی بتانا. تو انہوں نے اسی طرح کہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھا، آ کے مسئلہ پوچھا جو کہ ہاں بس یہی مسئلہ، انہوں نے پھر گویا کہ یہی فتویٰ دے دی کہ ہاں یہ مسئلہ یہی بنتا ہے. تو ان کا علم اور فضل کا اعتراف بھی فرمایا. تو یہ ایک ایسا باب ہے، حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ کہ صحابی سے کسی کو درجے میں بڑھنا تو ہم نہیں کہتے، لیکن فقاہت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ایک شرح لکھی ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو کتاب العلم ہے نا، اس کے اندر ذیل میں ذکر کیا کہ وہ بحث جب آئی ہے کہ بعض صحابہ تھے، کچھ تابعین مطلب صحابہ ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں عمر میں کافی چھوٹے ہیں، تو ان کو شورا میں اور خاص مجلس میں جگہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا اور انہوں نے پھر جواب دیا. پھر پوچھا کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہ کہتا ہوں. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میں بھی یہی کہتا ہوں. تو اس پہ پھر بحث کرتے ہوئے علامہ عینی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان العلم منح الہیہ، یہ جو علم ہے الفضل الربانی، ایک رب کا فضل ہے اور ایک منح اللہ کا تحفہ ہے. قد یدرک بہ الصغیر ما لا یدرک الکبیر، بعض مرتبہ علم کی بات ایسی ہوتی ہے جس کو چھوٹا پا لیتا بڑا نہیں پاتا. تو خیر یہ چونکہ ذہن میں ایک اشکال پوچھتے بھی رہتے ہیں اور یہ دہرایا بھی جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو گئی کہ وہ آباء و اجداد جو ہدایت یافتہ ہوں، عقل والے ہوں، مذاہب اربع والے جو ہیں وہ انہی میں آتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنا عین مطلوب ہے، مقصود ہے، بخلاف ان کے جن کا کچھ سر پیر نہ ہو، نہ اصول نہ فروع، بس اپنی طرف سے بس لا یاقلون شیئا ولا یہتدون، ان کی اتباع نہ ہونی چاہیے. تفسیر. اور جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر کے بعد بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیونکہ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے اور شیطان کے پیروکار ہوں گے. حق تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں کہ کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقہ پر چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ عقل و سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں. غرض یہ لوگ بڑے بد فہم ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ خود ان کے باپ دادا کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے دلیل قرار نہیں دیا ہے، جبکہ دلیل ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کتاب الہی یا ارشاد رسول میں صراحت سے ذکر ہو جس کو ہدایت سے تعبیر کیا، اور دوسرے صحیح عقلی دلیل ہو جس کو عقل سے تعبیر فرمایا. سو مشرکین کے باپ دادا تو ہدایت اور عقل دونوں سے عاری تھے، تو پھر ایسے لوگوں کی تقلید کی گنجائش کہاں، اور پھر تقلید بھی ایسی بات میں جس کے خلاف کھلی ہدایت کتاب الہی میں موجود ہو. فائدہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بزرگ کے بارے میں صحیح اور معتبر دلیل سے معلوم ہو جائے کہ اس کا قول کسی دلیل شرعی پر مبنی ہے، خواہ وہ دلیل قرآن و حدیث ہو یا قیاس ہو، اور کسی شرعی دلیل کے مخالف نہیں ہے، تو اس بزرگ کے قول کی اتباع، اس بزرگ کا قول اتباع اور تقلید کے قابل ہوتا ہے. ائمہ مجتہدین کے اقوال کا اسی وجہ سے اتباع کیا جاتا ہے کہ وہ کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتے ہیں. رب. اوپر بتایا کہ شیطان بدعقلی پر مبنی دلیلیں سکھاتا ہے، تو مشرکین ایک تو کفر و شرک کرتے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے بدعقلی پر مبنی دلیل لاتے ہیں. تو ان کی مثال تو یہ ہوئی، آگے وہ مثال بیان فرمائی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال کافروں کی ایسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے چلائے کوئی شخص، نعق ينعق چلائے کوئی شخص، بما لا يسمع الا دعاء و نداء، ایسی چیز کو یعنی جانور کو
جو نہ سنے کچھ سوائے بلانے کے اور پکارنے کے، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ نہیں سمجھتے کچھ بھی۔ تفسیر، اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایسے جانور کے پیچھے چلا رہا ہے جو سوائے بلانے اور پکارنے کے کوئی بامعنی اور پر مضمون بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بھی ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں لیکن حق کی بات پر غور کرنے کے اعتبار سے بالکل بہرے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گونگے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان پر ہی نہیں آتی، اندھے ہیں کیونکہ حق نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب سارے ہی حواس مختل ہیں تو سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں، فہم لا یعقلون تو سمجھتے سمجھاتے کچھ نہیں۔ رب شرک کے برے انجام کو اور اس کی بدعقلی پر مبنی دلیل کو اور اس کی مثال کو ذکر کرنے کے بعد آگے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر قسم کے کفر اور شرک سے بچیں، خصوصاً شرک فی الاحکام سے، یعنی حرام کو حلال کہنے اور حلال کو حرام بنانے سے بچیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں شرک کی تلویث سے بچتے ہوئے صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کریں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ ہاں جی، ملوث کرنا، مطلب کھانے پینے کی چیزیں اللہ یعنی ایک اتھارٹی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اب اس اتھارٹی کو گویا کہ چیلنج کرنا ہوا جب کسی حرام اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال اور حلال کی ہوئی کو حرام قرار دینا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر مردار نہ کھانا، خون نہ کھانا، یہ کہنا اس سے بڑا ذائقہ آتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج ہے، تو اس کو ملوث تلویث، شرک کی تلویث، یعنی اللہ کی ذات اور صفات یہ دونوں میں کسی اور کو ویسا ہی مطلب قرار دینا، یہ شرک ہے۔ تو حلال اور حرام کون طے کرے گا؟ یہ اللہ طے کرے گا۔ تو اب کہنا نہیں یہ بھی کس نے کہا؟ جی ہمارے پنڈت نے کہا، ہمارے پروہت نے کہا، تو یہ گویا کہ شرک ہے۔ اللہ کی صفت تھی الامر، حکم دینا، یہ نہ کھاؤ یہ کھاؤ، تو اب اس کے خلاف چلنا گویا کہ اس کے اس صفت کے اندر دوسرے کو ملوث کرنا ہے، شرک کی تلویث۔ تو کاش خصوصاً شرک فی الاحکام سے، یعنی حرام کو حلال کہنے اور حلال کو حرام بنانے سے بچیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں شرک کی تلویث سے بچتے ہوئے صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کریں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں سے جو دیں ہم نے تم کو، واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما یقینی بات تمہارے میں آتا ہے، انما ایک ہی معنی دیتا ہے، محض حرام کیا ہے اس نے، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور، ولحم الخنزیر والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا، فمن اضطر پھر جو کوئی لاچار ہو جائے، مضطر ہو جائے، غیر باغن ولا عادن اس حال میں کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو نہیں کچھ گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔
تفسیر: اے ایمان والو، مشرکین مانے یا نہ مانے، تم تو شرک کی تمام قسموں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، اور شرک فی العادت، اور خصوصاً شرک فی الاحکام سے بچتے رہو۔ لہذا ہمارے ٹھہرائے ہوئے حرام و حلال کی پابندی کرتے ہوئے ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ جو شرع کی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ آواز بند ہو گئی، بالکل آواز نہیں آ رہی۔ سبق کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز بالکل نہیں آ رہی سبق۔ السلام علیکم، کیا سبق ختم ہو گیا؟ سبق ختم ہو گیا کیا؟ مولانا تشریف لے گئے؟ سبق ختم کر دیا مولانا؟